दूल्हे को सोने की चेन दी जाती है, बटन भी दिया जाता है। साला जिंदगी में बटन नहीं देखा, ससुराल से लेता है सोने का बटन। बताइए, सोने का बटन ले रहा है, चेन ले रहा है। हाँ, अब बताइए, मर्दों के लिए हराम है, लेकिन दौलत आ रही है ना, आने दो। पलंग ले रहा है, और जब पलंग की बातें करेगा, ब्रांड पलंग चाहिए, आम पलंग नहीं। गाड़ी लेने की बात करो तो चॉइस जाकर के खुद करेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। अबे इतनी औकात है तो खुद से ले ले। ससुराल वाले के सामने जाकर के अपनी भौकाल मारता है। बताओ मेरे भाइयों, अगर तुमको लेना ही है तो खुद से लो। ये कहाँ का इंसाफ है कि तुमको वो बेटी भी दे, तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो सुकून पहुंचाने वाली औरत भी दे, हाँ, और उसी घर के अंदर तुम डाका डाल रहे हो, उसी के बाप को तुम परेशान कर रहे हो, उसी के घर वाले को तुम नोच रहे हो। तो बताओ मेरे भाई, जो तुमसे बढ़कर के कोई डकैत भी हो सकता है, कोई लुटेरा भी हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। ये हालात मुसलमानों के हो चुके हैं। आज हरामखोरी दुनिया की मोहब्बत में लोगों को हराम खोर तक बना दिया है। ये हालतें हो चुकी है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत फरमाया, दुनिया की मोहब्बत रच और बस जाएगी, दुनिया की मोहब्बत दिलों में आ जाएगी। मर्दों के अंदर भी ये मोहब्बत, तो औरतों के अंदर भी दुनिया की मोहब्बत कम नहीं है। इन औरतों के पास भी दुनिया की बड़ी ज्यादा मोहब्बत आ चुकी है। अपने शौहरों से ये मेकअप का तो सवाल करेगी, अपने शौहरों से अलग अलग डिमांड तो करेगी, लेकिन कभी अपने शौहरों से ये नहीं कहेगी, ऐ मेरे शौहर जनाजा, ऐ मेरे शौहर मुसल्ला ला दो, मैं नमाज पढ़ूंगी। ऐ मेरे शौहर, घर के अंदर नमाज पढ़ने का मुसल्ला नहीं है, घर के अंदर नमाज पढ़ने के सामान हमारे पास नहीं है, निकाब ला दो, हिजाब ला दो। हम बेपर्दा होकर के रास्तों में निकलते, दूसरों की नजरें हमारे ऊपर आ जाती है, गुनाह हमें मिलता है, आपको मिलता है। हम निकाब में चलेंगे क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाब में चलने का हुक्म दिया, हिजाब का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है। इस वजह से हिजाब हम किया करेंगे। कभी औरतों ने अपने शौहरों से ये कहते हुए, आप अपनी औरतों को आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐ मेरे शौहर, घर के अंदर कुरान नहीं है, जरा कुरान के नुस्खे ला करके रख दो। ऐ मेरे शौहर, घर के अंदर इस्लामी किताबें नहीं है, इस्लामी किताबें ला करके रख दो। इनको बस दुनिया की दौलत चाहिए, ये मेकअप ला दो, ये चूड़ियां ला दो, ये चीजें ला दो, वो चीजें ला दो। मेरे भाइयों, मर्दों के अंदर भी दुनिया की मोहब्बत आ चुकी, तो औरतों के अंदर भी दुनिया की बड़ी ज्यादा मोहब्बत आ गई है। आज देखो जलसों के अंदर भी तुम देखो मेरे भाइयों कितनी मोहब्बत है। औरतें जो जलसों के अंदर आया करती है, इतने कानून नाफिज करने के बावजूद ये औरतें जरूर बाजारों के अंदर जाएंगी, ये औरतें जरूर मेकअप का सामान खरीदेगी, जलेबी खरीदेगी, चूड़ियां खरीदेगी, और इसी तरीके से ये तरह तरह के सामान खरीदा करेगी। आई औरतों, जलसों के अंदर जो तुम आती हो और तुम्हारे लिए अलग से पंडाल लगाया जाता है, इतना ज्यादा खर्च किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि तुम्हें कुरान और हदीस की बातें सुनने को मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद इन औरतों की दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत इतना बैठ चुकी है कि इनको कुरान और हदीस से जर्रा बराबर लगाव नहीं है, और ये बाजारों में अपना टाइम गुजारेगी। 2 बजे 3 बजे तकरीर करते हैं, अगर मैं निकलता हूँ तो औरतों को मैंने जलेबियां खरीदते हुए पाया, मैंने औरतों को लड़कों के साथ एंजॉय करते हुए मैंने देखा है। मेरे भाइयों, मर्दों के अंदर भी दुनिया की मोहब्बत, औरतों के अंदर भी दुनिया की मोहब्बत। गौर करो, जरा बताओ, जब इतनी मोहब्बत आ चुकी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतें कहां से उतारेगा, अपनी बरकतें कहां से उतारेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी तो अल्लाह ताला तुम्हें जलील और रुस्वा कर देगा। आज जलील और रुस्वा हो चुके हैं, मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत में ले डूबा है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज हम जलील और रुस्वा है क्योंकि हमें दुनिया से बड़ी मोहब्बत है। हालांकि ये दुनिया ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। कब तक रहेगी आपके लिए? 50 साल, 60 साल, 70 साल? बूढ़े हो जाओगे तो दूसरे लोग कहेंगे बुढ़वा मरता क्यों नहीं है, खाली डिस्टर्ब करता है, टेंशन दिया रहता है, बूढ़ा मर जाए, हमें टेंशन में मुब्तला कर दिया। यानी 70 साल क्रॉस कर जाने के बाद आप
کی کوئی حیثیت اس دنیا کے اندر نہ ہوگی میرے بھائی جو، اور اسی دنیا کے لیے تم تباہ و برباد ہو رہے ہو، اسی دنیا کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت آ جائے گی۔ محبتیں، اور دنیا ہی کو تو محبت ہے، اور اس محبت میں بہت سی چیزیں آ رہی ہے۔ لڑکیوں سے جب محبت ہو جاتی دنیا ہی کے لیے نا، ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتے، یہ لڑکیاں جو محبت کرنے لگتی ہے مردوں کے چکر میں جہاں پھنس گئی ہے، ایسا شکار اپنے آپ کو اس طریقے سے شکار کروا لیتی ہے کہ نہ اسے اسلام دکھتا ہے، نہ اسے ایمان دکھتا ہے، نہ اسے اپنے ماں باپ دکھتے، نہ گھر والے دکھتے، غیر ہی صحیح اس کے ساتھ بھاگ جانا گوارا ہے، کیونکہ اس نے دنیا دیکھی ہے، اس نے فور ویلر دیکھی ہے، اس نے بلڈنگیں دیکھی ہے، اس نے غیروں کے یہاں پیسہ اور بینک بیلنس دیکھا ہے۔ اس دولت نے عورت کو اپنا ایمان بیچنے تک مجبور کر دیا ہے، اور ایسے قصے اور واقعات کئی آپ نے سنا ہے، اور کتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ مسلم لڑکیاں دولت کے چکر میں اپنا ایمان بیچ کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ چکی۔ یہ کوئی نئی باتیں اور کوئی غلط باتیں نہیں بول رہا ہوں، یہ ساری سچائیاں ہیں۔ اندور کی دھرتی پر دیکھو، اتر پردیش کے اندر چھوڑو، آپ کی صرف بنگال کی سرزمین کے اندر کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آپ کو کہاں معلوم کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے یہ مسلمان کیا دے گا، انجوائے تو اس میں ملنے والی ہے، شراب بھی ہے، ہاں دولت بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یعنی دنیا کی محبت نے عورت کو اپنا ایمان بیچنے تک مجبور کر دیا۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، سد افسوس کی باتیں ہیں۔ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے تو محبت ہوگی، اور دوسرا آپ نے فرمایا وکراہیت الموت، ان کو موت سے نفرت ہو جائے گی۔ موت، اس کے بارے میں بولیے گا، موت کے بارے میں کبھی تذکرہ ہی نہیں کرے گا، موت کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کرے گا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کو دیکھ کے کبھی کبھی کسی دوستوں کو آپ نے سنا ہے موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے کبھی سنا؟ نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں بات کرے گا، ہمیشہ بات کرے گا مولوی صاحب یہ بتائیے یہ کروڑ پتی کیسے بن جائیں گے یار، کون سا ایپ ہے جس میں ہم کچھ کریں اور ہم فوراً ہی پیسے والے بن جائیں، کون سی تجارت کریں جس کی وجہ سے ہم مالا مال ہو جائے، یعنی صرف دنیا کے بارے میں باتیں کرے گا، کبھی بھی وہ موت اور قبر اور آخرت کے تعلق سے آپ باتیں کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہت کم پائیں گے۔ میرے بھائیو آپ نے فرمایا موت سے ان کو نفرت ہو جائے گی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات، آپ نے فرمایا میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے کبھی فرمایا تھا میرے صحابیوں اکثر و ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو تم یاد کرو، لذتوں کو مٹانے والی چیزوں کو تم یاد کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اے اللہ کے نبی لذتوں کو ختم کرنے والی وہ کون سی چیز ہے آپ بتائیے؟ آپ نے فرمایا الموت، موت کو تم یاد کر لیا کرو، دنیا کی لذتیں تیری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ بھی فرمایا اے لوگوں تم قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، اے لوگوں قبرستان کی تم زیارت کر لیا کرو، قبرستان کبھی کبھی چلے جایا کرو۔ بازاروں کا چکر لگاتے ہو تم، بازاروں کا، میلوں کا، ٹھیلوں کا، اور نہ جانے کن کن جگہوں کا چکر تم لگایا کرتے ہو، اے لوگوں کبھی کبھی قبرستان کبھی چکر لگا لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، اور دیکھو تم سے بڑے بڑے امیر اس دنیا کے اندر رائے آج اسی قبر کے اندر دفن ہیں، دیکھو اس قبر کے اندر تمہارے جیسے ہٹے اور نوجوان، تمہارے جیسے ہینڈسم لڑکے اسی قبر کے اندر موجود ہیں۔ اے لڑکیوں، اے لڑکیوں، قبرستان تمہارے
کہاں تو جانے کا اللہ کے نبی نے تو منع کر دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کر لیا کرو، قبروں کے پاس چلے جایا کرو، اپنے موت کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کر لیا کرو۔ اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو۔ یہ سوچو کل میرے سامنے میرا بھائی زندہ تھا، آج وہ اپنے قبر کے اندر مدفون ہے، کل میرا چچا دنیا کے اندر موجود تھا، آج میرا چچا دنیا سے چلا گیا، کل بڑا آدمی اس علاقے کا اتنا امیر آدمی موجود تھا۔ میرے بھائیوں، آپ کسی کشن گنج کے اندر عبد المتین مدنی کو کون نہیں جانتا ہو، اتنی بڑی ہستیاں سے گزر چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ویسے ایسے امیر دنیا میں نہیں ٹک سکے تو ہم جیسے گیرو دنیا میں کہاں سے ٹکیں گے؟ ہمیں بھی اسی قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا جس قبر کے اندر نہ تکیہ نہ بستر نہ بچھونا نہ پنکھا نہ اے سی نہ کولر، یہ کوئی چیزیں ہمیں اور آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس قبر کی تیاری کرو اور اس قبرستان کے بارے میں کبھی کبھی تذکرہ کر لیا کرو، کبھی کبھی باتیں کر لیا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ایک جنازے کے نماز میں آپ تشریف لے گئے، ابھی قبر کھودی جا رہی ہے، نبی اکرم بیٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور اسی تنکے سے زمین کو آپ کھود رہے ہیں، اسی تنکے سے آپ زمین کے اندر کچھ لکھ رہے ہیں، کھود رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور آپ کو لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جب صحابہ نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ بھی رونے لگے، صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے پوچھا، اے میرے صحابیوں کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو روتے ہوئے پایا تو ہم بھی رو رہے۔ آپ نے جواب دیا، اعدوا لمثل ھذا، اے لوگو اس جگہ کی تیاری تم بھی کرو، اعدوا لمثل ھذا، اس قبر کی تیاری تم بھی کرو۔ آج فلاں کو دفن کیا جا رہا ہے، کل تمہیں اسی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیو، تو اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ تو یاد کرو گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، ہاں، اور دنیا کی محبت جیسے ہی کم ہو جائے گی تمہارا ایمان بڑھنے لگے گا، اور جب تمہارا ایمان بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں اسی ہندوستان کی دھرتی پر پھر تمہیں حکمراں اور پھر تمہیں خلیفہ بنائے گا، کیونکہ اسی سرزمین ہند کے اندر مسلمانوں نے لگ بھگ 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ میرے بھائی، آج ہم مظلوم ہیں، مجبور ہیں، محکوم ہیں، ہاں، آج ہم دوسروں کے تلوے کے نیچے ہیں، دوسروں کے نیچے ہم زندگی کاٹ رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا چلتا تھا، مسلمانوں کی حکومتیں چلتی تھی، لیکن جس طریقے سے دھیرے دھیرے مسلمانوں نے ایمان کو کھویا، اپنے اسلام کو ختم کیا، اور اس دنیا کی چمک دمک میں جیسے ہی ڈوبا۔ تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ بادشاہ ہر سیڑھی کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی رکھتا تھا، ایک ایک سیڑھی جیسے چڑھتا تھا اور اس خوبصورت لڑکی کو کس کرتا تھا، انجوائے کرتا تھا، مست۔ مسلمان حکمراں بادشاہ کا یہ حال تھا۔ اب بتائیے جب دنیا کی چمک دمک میں ڈوبا تو اللہ نے دنیا میں ایسی ذلت لاگو کی ہے کہ ابھی 50 سال تک نہیں دکھ رہا ہے کہ مسلمان یہاں پہ حکمرانی کریں گے، نظر نہیں آتا دور دور تک۔ اب تو بھائی مسلمان کا مکھیا تک بھی بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، بڑی مشکل سے، وہ تو سانسد تو جانے کے دور کی بات ہے، بڑی مشکل سے ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایمان میں بہت ہی زیادہ کچے ہو چکے ہیں۔ آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، تو ہم ذلیل اور رسوا ہیں۔ ہمارے اندر 2 بیماری آ چکی ہے، اب ان بیماریوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم کیا کریں؟ پہلا کام ہمیں اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا، توحید پیدا کرنی ہوگی۔ پہلا کام توحید کو ایک دم مضبوط کرنا ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ سارے مسلمانوں کو
لیکن آج دیکھیں مسلمانوں کو کتنے مزارے بنے ہوئے ہیں، کتنے ایسی قبریں جہاں پہ باقاعدہ جا کر کے چادریں چڑھا کر ان کے بیٹا بیٹی لوگ مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا چادریں چڑھاتا ہے، منتیں مانگتا ہے، بیٹا بیٹی مانگتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے خرافات کرتا ہے۔ ان تمام قبروں کو اور ان پجاریوں کو اور ان کٹملاؤں سے اس قوم کو پہلے دور رکھنا ہوگا، نجات دلانی ہوگی۔ اور میرے بھائیو، جب تک یہ قبر پجوا لوگ ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ شرک کا یہ اڈے، شرک کے اڈے نہیں بند ہوں گے، جب تک کہ لوگوں کے اندر توحید پیدا نہیں ہوگا، جب تک کہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایسی رسوا اور ذلیل ہم اور آپ ہوتے رہیں۔ توحید پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی توحید کے لیے اور اسی شرک سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار رشیوں کو، منیوں کو، پیغمبروں کو اس زمین کے اندر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول ہم نے بھیجا ضرور، اور رسولوں کو بھیجنے کا میرا مقصد یہی تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں اور پیغمبروں کو روئی زمین اور دھرتی کے اندر اسی وجہ سے بھیجا، آنے عبود اللہ، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اے مسلمانوں، صرف رمضان میں اللہ کی عبادت نہ کرو، بلکہ تم ٹھنڈی میں بھی اللہ کی عبادت کرو، گرمی میں بھی تم عبادت کرو، شادی سے پہلے بھی تم اللہ کی عبادت کرو، شادی کر لینے کے بعد بیوی کا غلام نہ بن جاؤ، جورو کا غلام نہ بن جاؤ، تم شادی کے بعد بھی تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اگر تم مزدور ہو، کام کرنے والے ہو، تب بھی تم اللہ کی عبادت کرو، ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں پڑھو تبھی تم اللہ کی عبادت کرو، بزنس کر رہے ہو تب بھی تم اللہ کی عبادت کرو، میرے بھائیو اگر مرد ہو تب بھی عبادت کرو، عورتیں ہو تب بھی تم عبادت کرو، کیونکہ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندوں صرف میری عبادت کرو۔ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو روئی زمین کے اندر پیدا کیا ہے۔ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ ہندو دھرم کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے کیونکہ یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یچتیو یوم مہنستسما دے بشوری رشا، مانگو تو اسی ایک بھگوان سے مانگو، اسی ایک ایشور سے مانگو، اسی ایک اللہ اور گاڈ سے مانگو، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذرہ برابر تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔ ما لا ينفعك ولا يضرك، فرمایا ولا تدع من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے حاجتیں مت رکھو، کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں دنیا میں ذرہ برابر کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فرمایا اگر تم نے ایسا کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم نے پکارا یا کسی اور کے اوپر تم نے توکل کر لیا، کسی اور کو تم نے بیٹا یا بیٹی کا مالک سمجھ لیا، عزت و ذلت کا مالک سمجھ لیا، فرمایا پھر تم ظالموں کے اندر شمار کیے جاؤ گے، ظالم مانے جاؤ گے۔ اب یہ بتائیے میرے بھائیوں، تو ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز توحید لانی ہوگی۔ مسلمانوں کے پاس توحید کی کمی ہے، توحید کی گڑبڑی ہے۔ آج مسلمان ہو کر کے بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ گھر کے اندر کیا لٹکا دیا؟ قرآن کی آیتیں۔ کیوں لٹکایا بھائی؟ کس مولوی نے بولا بتائیے؟ کس مفتی نے کہا ہے کہ تم قرآن کی آیتیں لٹکا تو گھر کے اندر برکتیں بڑھیں گی؟ ہے نہیں، قرآن کی آیتیں لٹکانے سے برکتیں نہیں ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے اور تلاوت سے گھر کے اندر برکتیں آتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی جو اپنے گھر کے اندر قرآن لٹکاؤ مت، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلکوں کا طریقہ ہے۔ جماعت اہل حدیث کے علماء ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہے اور بولتا ہے اور علی اعلان یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں لٹکانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے گھر کے اندر قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول رکھو، کیونکہ اللہ کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے لوگوں، اے نبی، جو کتاب تمہارے پر اتاری گئی ہے اس کتاب کی تم تلاوت کرو۔ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ لٹکانے کا حکم دیا
دیا گیا ہے. اس وجہ سے اپنے گھر کے اندر قرآن کو پڑھو اور قرآن کو پڑھانے کا ماحول بناؤ. توحید کو زندہ رکھو اپنے یہاں. اب اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں توحید کے واقعات کی طرف, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. تو پہلا کام توحید کو بڑھاوا دینا ہے اور توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھنا ہے. جو تعویذ پہننے والے لوگ ہیں اس کی تعویذ کو ختم کرواؤ. ہاں کچھ نہیں ہوتا یہ تعویذ گنڈے اور پنڈے یہ سب سے کچھ نہیں, جو ہونے والا رہے گا وہ بھی نہیں ہوگا, وہ سب ختم ہو جائے گا. اس سے صرف ایک فائدہ ہوتا ہے تعویذ سے, ان کٹ ملاؤں کے جیب بھرتے ہیں اور یہ کروڑ پتی اور مالدار یہ سب ہوتے ہیں. دیکھیے ان ملاؤں کو دیکھیے کیا کرتا ہے. تعویذوں کسی نے بتایا مولوی صاحب ممبئی ایک جگہ گئے تھے اور لی کر کے گیا, ہم نے دیکھا گیا بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہم نے پوچھا کیا ہوتا ہے, مولوی صاحب یہاں سیٹنگ ہوتی ہے. سیٹنگ نے کیا سیٹنگ, کہا کہ اگر کسی لڑکا کی نظر لڑکی پر پڑ جائے اور لڑکی پٹ نہ رہی ہو تو یہ مولوی تعویذ دیتا, لڑکی پٹ جاتی ہے. ہم نے کہا اچھا کیسے ملتا ہے وہ تعویذ, کہا کہ پیسے لے کر کے ملتا, 5,000 10,000. اب امیر آدمی ہے اور امیر کے گھرانے کی بیٹیوں کو پٹا رہا ہے تو 50,000 بھی دے دے گا. ہاں تو میرے بھائی کو ذرا تصور کیجئے اور سوچئے کہ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. ان کٹملداؤں نے اسلام کو کتنا ننگا کر دیا ہے حرام خوری کے چکر میں. بتائیے یہ سب بےہودہ کام کرنے پر مجبور ہے. اب سوچ سکتے ہیں آپ میرے بھائیوں, غور کیجئے ان تعویذ نے اور ان گنڈوں نے اور ان چیزوں نے لوگوں کو کہاں تک کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اب بتائیے تو پہلا کام ہمیں اپنی زندگی کے اندر توحید کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے یہاں سے شرک کو بائیکاٹ کرنا. ہر مسلک والوں سے میں کہہ رہا ہوں اپنے یہاں سے شرک کو بائیکاٹ کرو. ہاں کوئی آدمی بولتا بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا, جاؤ فلاں قبر کے پاس, فلاں مزار کے پاس, فلاں کے پاس جاؤ, ان سے کہو کہ نہیں. اگر جانا ہی ہوتا تو قرآن کریم کے اندر یہ کیوں لکھا گیا ہے, اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا اور ابراہیم کا یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے. حضرت زکریا 80 سال کے ہو گئے, 90 سال کے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, ان کے بال سفید ہو گئے, لیکن حضرت زکریا کسی قبر کے پاس نہیں گئے, کسی مزار کے پاس نہیں گئے, کسی بابا کے پاس نہیں گئے, کسی مولوی کے پاس جا کر کے اس نے تعویذیں نہ لی, کسی سے مانگا نہیں. اگر مانگا تو صرف اللہ سے مانگا, اور مانگا تو کیا مانگا, قرآن نے اس کا نقل کیا ہے. فرمایا وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا, رو رو کر کے مانگا, تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال کے بعد بھی یحییٰ عطا کر دیا. ابراہیم نے مانگا تو ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی بعد بیٹا حضرت اسماعیل دے دیا. میرے بھائیوں قرآن کریم تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہے اور توحید کے اوپر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے, شرک سے تمہیں منع کرتا ہے. محمد رسول اللہ نے شرک کو اتنا دور رکھا ہے اور اس کا اتنا زیادہ ڈینجر معاملہ بتایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ, لا تشرک باللہ, لا تشرک باللہ. اے لوگوں تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو, اللہ کے ساتھ شریک مت کرو, اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو. ان قتلت او حرقت, اے لوگوں اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے, تمہیں جلا دیا جائے, تمہیں گولیوں سے بھون دیا جائے, تمہیں مار دیا جائے, تمہیں کچھ بھی کر دیا جائے, اے لوگوں پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اسلام نے تمہیں شرک سے اتنا دور رکھا ہے. یہ سب تقریریں یوٹیوب کے اندر ڈالو اور ان پاکھنڈ مولویوں کو بھیجو میرے بھائیوں. لیکن حالات اتنے برے ہیں, یہ اہل حدیث بھی چند ہی ہیں, لیکن اس اہل حدیث صرف نام کا اہل حدیث ہے. چاہے یہ سیمانچل ایریا لے لیجئے, شیرشاہ وادیوں کو لے لیجئے, ہندوستان کے کسی خطے پہ چلے جائیے, اہل حدیثوں کے اندر بھی توحید نہیں ہے. اللہ کی قسم اس کے یہاں بھی شرک داخل ہو چکا ہے. تو اپنے یہاں پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے, اور دوسرا کام اگر ہمیں ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا, اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا. کس پر بھروسہ؟ اللہ پر. اب لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرے راہ میں اتنا خرچ کرو, ہم اتنا دیں گے. آدمی سمجھتا رہے
ہم 10,000 دے دیں گے تو صلاح ہمارا تو گھٹ ہی جائے گا. بھروسہ ہی نہیں اللہ پر, اللہ کی آیت پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ جب کہہ چکا ہے ایک تو ہم اس سے بڑھ کر کے 700 گنا تک دیں گے اور بغیر حساب, اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ اتنا دے دیں گے. لیکن جیب جب ٹٹولے گا, جب اللہ کے راہ میں دے گا, موٹا بڑا بڑا نوٹ رہے گا لیکن چھوٹا سا 5 روپیہ والا نوٹ اللہ کے راہ میں, بھروسہ نہیں ہے اس کو, بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ نے جب کہا ہے اے میرے بندو میرے اوپر تم توکل کرو, بھروسہ کرو, اور تم بھروسہ کرتے ہوئے قرآن کی آیتوں پر یقین کرتے ہوئے اگر تم اللہ کی راہ میں اگر تم خرچ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اس سے بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے تمہیں دے گا. کہیں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ارے کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دیتا ہو, کون ہے؟ لیکن آج دیکھیے چندہ وغیرہ کے لیے, چندے کے لیے اعلان کیجئے, بڑی مشکل سے جلسوں ہی میں چندہ دیں گے. چھپ کے چندہ دینے والے کتنے لوگ ہیں بتائیے تو؟ بہت کم آپ کو ملیں گے کہ چلو بھائی جلسہ نہیں ہو رہا, کیا ہوا, مدرسہ تو چل رہا ہے, چلو ہم جا کر کے 1 بورا دھان اور چاول جا کر کے دے دیتے ہیں, 1 بورا ہم جا کر کے آلو پہنچا دیتے ہیں, چلو 5,000 اس مطلب بزنس میں مجھے بہت ہی زیادہ برکت ہو گئی ہے, چلو مصیبتیں آ رہی ہے, چلو اب ہم اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں, شاید کہ مصیبتیں ختم ہو جائے, اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں. لیکن اللہ کی آیتوں پر بھروسہ نہیں ہے, اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے. یعنی آدمی اپنے منمانی سے دولتیں آ جائے تو کچھ دے دیتا ہے, اور اگر دولتیں چلی جائیں تو میرے بھائی جو اگر مولوی چندہ کرنے کے لیے چلا جاتا تو بھگا دیا جاتا, ابھی بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے. میرے بھائیوں یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے, یعنی اللہ پر توکل کرنا چاہیے. غور کرو میرے بھائیوں, مصیبت کے وقت اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے. آپ کے پاس مال ہو اس وقت تم اللہ کو دے رہے ہو, یہ بہت بڑا کمال کی بات نہیں ہے. جب تمہارے پاس نہ ہو اس وقت تم اللہ کو دے رہے ہو, اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو, یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ سب کوئی کر نہیں سکتا ہے. توکل اللہ کے ذات پر کرو, بھروسہ کرو, سارے راستے تمہارے بند ہو چکے ہیں.